रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद की आयत नंबर 18 और 19 इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इसका मैं तर्जमा कर लेता हूँ। बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और अल्लाह को कर्ज़ हसन जिन्होंने दिया दुगना किया जाता है उनके लिए उनके लिए अजर है बहुत इज़्ज़त वाला। और जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर वही हैं जो सिद्दीक हैं और अपने रब के यहाँ गवाह हैं, शुहदा। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनका अजर भी है और उनके लिए नूर भी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयत को वही लोग हैं दोज़ख वाले। अब इन दो आयत में असल में अगर हम देखें तो आखिरत के इंजाम के एतबार से बात हमारे सामने रखी गई है कि दो ग्रोह होंगे। आगे जाके इसी 28वें पारे में सूरह तगाबुन है, उसमें ये ज़िक्र आता है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और यहाँ ज़मीन पर तुम्हारे दो ग्रोह बन गए। वैसे तो हम बहुत से ग्रोह में बटे हुए हैं, हमारी बरादरियाँ हैं और मुख्तलिफ़ पोते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह की नज़र में दो ही ग्रोह हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मोमिन, वही है जिसने तुम्हें बनाया तो तुम में कुछ काफिर हैं कुछ मोमिन हैं। बस मोटी तकसीम ये गोरे काले अफ्रीकी फलाना ये सारी नस्ल और असल की जितनी तकसीमें हैं ये तो दुनिया में पहचान के लिए हैं। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, ये तारुफ़ के लिए। ये जैसे हमारा नाम पहचान है, इस्म नाम ये अलामत है, यानी वो नाम लेंगे तो वो बंदा याद आ जाएगा। तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो जो नाम है वो उसमें काबिलियत भी हो। एक आदमी का नाम शाकिर है तो ज़रूरी तो नहीं वो शुक्रगुजार हो। एक आदमी का नाम ज़ाकिर है तो ज़रूरी तो नहीं वो जो है वो ज़िक्र करने वाला हो। मेरा नाम अगर खालिद है तो मैं हमेशा ज़मीन पर रहूँगा, आखिर मर जाना है। तो मेरे नाम की खुसूसियात नहीं होती आदमी में, नाम तो अलामत है, उस अलामत से वो बंदा पहचाना जाता है जो भी आपने उसका नाम रखा हुआ है। तो जिस तरह नाम अलामत है इसी तरह ये सारी पहचानें हैं। कौन सी? ये बरादरी, ये कबीला, ये कुंबा, ये सब पहचान के लिए है, पता लगे कि ये फ़लाने कबीले से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाने मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, फ़लानी कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये उसकी पहचान है, इससे ऊपर नहीं। अल्लाह के यहाँ जो तकसीम है वो तो असल में दो है, या कौन मोमिन है कौन काफिर है, असल तकसीम है यही है। और आखिरत में इंजाम भी दो ही हैं, या जन्नत है या दोज़ख है। हाँ, उनमें दर्जे हैं, जन्नत के भी बहुत से दर्जे हैं। और निचले दर्जे का जन्नती ऊपर वाले दर्जे को यूँ देखेगा जैसे फरमाया कि तुम ज़मीन पर बैठकर आसमान पे तारे देखते हो, इतना बड़ा बड़ा फ़र्क होगा। यहाँ कितना फ़र्क है भाई, मेरी कुटियाँ हैं, किसी और की मेरे हम कोई महल बना हुआ होगा तो इसी ज़मीन के ऊपर। एक बंदा जो है वो कहीं सो जाता है सड़क के किनारे, फुटपाथ पे सो जाता है, किसी दुकान के थड़े पे सो जाते हैं, दूसरा किसी मसरिक पे आरामदेह गद्दे पे सोता है, हैं तो दोनों ज़मीन के ऊपर, लेकिन जन्नत में बहुत अजीम फ़र्क हो जाएगा। कोई जो है वो ज़मीन पे होगा, कोई जो है वो तारों पर होगा, तो बहुत बड़ा अजीम फ़र्क है ना, वहाँ नूरी सालों के फासले का फ़र्क हो गया, बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। इसी तरह दोज़ख के भी बहुत से गड़े हैं, वो उसमें वैल भी है और वो कई उसमें उसकी भी हैं दर्जे। कम से कम दर्जा ये है कि एक आदमी को वो आग की जो है ना वो पहना दी जाएगी जूती, लेकिन वो भी ऐसा होगा कि उससे भी उसके दिमाग के जो है मग़ज़ वो खोलेगा, मग़ज़ यानी वो खोपड़ी में मग़ज़ जो खोल रहा होगा जैसे हंडिया में सालन खोलता है। लेकिन होगा क्या, सिर्फ उसके पाँव में आग की जूती पहनाई जाएगी। और वो भी होंगे खुज़ूहु फ़गुल्लू सुम्मल जख़ीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबून ज़िरान फस्लुकू, वो भी तो होंगे। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अब चखो मज़ा ये सब जो दोज़ख के अज़ाब का, तुम तो बड़े इज़्ज़त वाले थे दुनिया में, फन्ने खान थे, अकड़ खान थे, तो अब ये सारा लो। तो वहाँ दो ही है, एक दोज़ख है एक जन्नत है, वो दोनों इंजाम बता दिए। अलबत्ता ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया कि सारे दोज़खी भी एक जैसे नहीं हैं, थोड़े अज़ाब वाले भी हैं, ज़्यादा भी हैं, तो वो भी अब दुनिया में कम जो है ना शिद्दत के काफिर भी हैं और ज़्यादा शिद्दत के काफिर भी हैं। दुश्मनी में, अल्लाह रसूल की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में, किताब की दुश्मनी में वो भी हैं जो आगे आगे हैं, वो भी जो बस माड़े मोटे हैं। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की कुर्बत में, अल्लाह के दीन के पर चलने वाले वो भी हैं जो आगे बढ़कर चलने वाले हैं।
اور وہ بھی ہیں کہ جو ذرا تھوڑا پیچھے پیچھے چلنے والے، کوئی آگے بڑھے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی آگے نہ چلے تو یہ بھی رک کے کھڑے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، تو اسی حساب سے ان کے درجے بھی ہوں گے. اب یہ جو یہاں پہ اصل میں صرف دو ہی کیٹیگریز آئی ہیں، شہداء اور صدیقین. یہ تو خاص ذہن میں رکھیے نا، وہی درجوں ہی کا فرق ہے. صدیق کا درجہ وہ ہے جو نبی کے بعد درجہ آتا ہے، یعنی سب سے اوپر درجہ تو نبی کا ہے. وہ کسبی نہیں ہے، وہ محنت کر کے نہیں کمایا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کریں وہ کریں اس طرح کریں وہاں تک پہنچے تو آپ نبی ہو جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ تو استفا ہوتا ہے، اجتباء ہوتا ہے، اللہ چنتا ہے. وہ خود ہی مصطفیٰ بنائے مجتبیٰ بنائے، یہ اس کا کام ہے. لیکن اس سے نیچے جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے وہ صدیقیت ہے. اور صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ صدیق اکبر ہیں. تو صدیق جو ہے نیچے بھی ہوں گے، یعنی صدیقوں میں بھی پھر درجے ہیں. سارے صدیق برابر، اگر صدیق اکبر ہوتا ہے اور صدیقۃ الکبریٰ ہوتی ہے تو پھر اس کے نیچے بھی تو ہوں گے نا، کوئی صغرا بھی تو ہوگی نا، صدیق صغرا، اور کوئی صدیق صغیر بھی ہوگا یا اصغر بھی ہوگا. اگر اکبر ہے تو اصغر بھی ہوگا. تو یہ اب سمجھ لیجئے کہ صدیقوں کے بھی درجے ہوں گے، بہت سے ہوں گے، لیکن جو بڑی کیٹیگری ہے وہ صدیق کی ہے. اسی طرح شہداء ہیں، اور شہداء وہ بھی ہیں جو جیسے کہ حضرت امیر حمزہ ہیں، اور یا جیسے حضرت عثمان ہیں وہ بھی شہید، جیسے حضرت حسین ہیں وہ بھی شہید ہیں. اور شہید کوئی جو ہے جس کو پیٹ کوئی وبا سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو کہیں پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے. اب یہ سارے شہید بھی تو برابر نہیں ہیں، زمین آسمان کا شہیدوں کا بھی فرق ہے. تو یہ دو درجے یہاں پہ خاص طور پہ بیان کیے گئے، ایک صدیقینہ کا، ایک شہداء کا. اب سوال یہ ہے، بڑا سوال، کہ یہ ان درجوں تک پہنچا کیسے جاتا ہے؟ وہ کون سی فورس ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی انرجی ہے، وہ کون سا انجن ہے کہ جو ان درجوں تک چڑھا کے لے جائے؟ ٹھیک ہے نبی نہیں بن سکتے، لیکن یہ جہاں تک جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ کیا شے ہے کہ جو نیچے کھینچتی ہے، نیچے سے نیچے لے کے جاتی ہے، دوزخ میں لے کے پٹکے گی؟ دوزخ تو کہیں گڑا ہی ہے نا، ہاویہ اور ماں ہی ہے. یہ وہ کیا گڑا ہے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ کیا گڑا ہے؟ یعنی وہ بلیک ہول ہے آج کے اعتبار سے، سمجھے نا، وہ جو نیچے ہی کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. تو اب اس کو ایک سورہ اعراف میں ایک بڑا عجیب انداز اختیار کیا گیا کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دیں، مطلب اسے کرامتیں دیں. وہ بہت صاحب کرامت بزرگ تھا. الذی آتیناہ من آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. وہ اس سے نکل بھاگا. وَلَٰكِنَّهُ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اسے اور بھی ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کر اور اوپر لے کے جاتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ، وہ خود ہی زمین میں چپکتا چلا گیا، گھستا چلا، یعنی زمین نے اسے پکڑ لیا، وہ اوپر نہیں اٹھ سکا. اب یہ ہے ساری بات، اگر ہم سمجھ لیں تو یہ پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک بندہ ہے، یہ بندہ میں ہوں جی، میرے اندر کچھ زمینی خواہشات ہیں. مثلا میرا پیٹ کھانا مانگتا ہے، یہ آسمانی خواہش ہے یا زمینی خواہش ہے؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ زمین سے آئے گا. جو بھی کھانا میں کھاؤں گا وہ زمین سے نکلے گا. میں گوشت کھاؤں، میں دال کھاؤں، میں سبزی کھاؤں، میں گندم کھاؤں، میں چاول کھاؤں، جو شے میں کھاؤں گا وہ زمین سے آئی ہے. میرا جنس کا تقاضا ہے، اس کو آپ کیا آسمانی تقاضا سمجھیں گے یا یہ بھی زمینی تقاضا ہے؟ یہ بھی زمینی تقاضا ہے. اچھا، میں زمین پر قبضہ، میں چاہتا ہوں میری زمین بہت ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا مال بہت ہو جائے، میں چاہتا ہوں میری اولاد بہت ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا گھر بار شاندار ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اقتدار مل جائے، کوئی چلیں کوئی اور کچھ نہیں ملتا تو کونسلری مل جائے، کوئی نکا موٹا ناظم بن جاؤں، یا وہ اس سے اوپر ذرا سوچ بنے گی تو کوئی افسر بن جاؤں، کوئی تحصیلدار لگ جاؤں، کوئی یعنی وہ کوئی AC/DC لگ جاؤں، کوئی کرنل جنرل لگ جاؤں. یہی کچھ ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ ان میں سے کون سی شے آسمانی ہے مجھے بتائیں؟ اوپر اٹھانے والی شے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب زمینی چیزیں ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں زمینی خواہشات تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب زمینی خواہشات. اس کو اگر ہم مختصر کہیں تو کیا ہے؟ دنیا میں پھلنا، پھولنا، پھیلنا. تو اب اپنے اپنے ظرف کے مطابق دنیا میں پھلنا، پھولنا، پھیلنا ہوگا نا. ایک آدمی کا بس ظرف کا کیا مطلب ہے؟ پیالہ. میری سوچ کا پیالہ، میرا کنواں جو بھی ہے وہ کتنا سا ہے؟ بیروڑ جتنا ہے. تو میرے نظر میں جاگیردار کون ہوگا؟ جس کے پاس 20-25 کنال زمین ہو، وہ جاگیردار ہے. یہ 20-25 کنال والے جو ہے نا، اگر پنجاب میں لے جائیں تو اسے کسی نئیوں میں بھی نہیں شمار کریں گے. وہ کہ یہ کون سا جاگیردار ہے بھائی، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. وہاں تو کوئی 25 مربع سے بات شروع ہوگی. یہ فرق ہو جاتا ہے. تو ہر آدمی کی سوچ کا ایک لیول ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک دنیا ہوتی ہے.
لیکن جس کا سوچ چھوٹی ہے یا جس کی سوچ بڑی ہے، اگر اس کی سوچ دنیا کی طرف ہے تو وہ ہے دنیا دار. ٹھیک ہے نا، میری دنیا چھوٹی سی، میں حاصل تو دنیا ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ جو جتنی میرے دماغ میں ہے. کوئی فرعون ہے، اس کی سوچ اس سے بہت بلند ہے، وہ بھی مصر کی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے اوپر آج تو گلوبل ولیج ہے. مگر کوئی امریکہ میں بیٹھا شخص ہوگا تو وہ تو گلوبل ولیج کا حکمران بننے کو سوچ رہا ہوگا نا. ایک امریکہ کا صدر کیوں بنوں، پوری دنیا پر میری حکمرانی قائم ہو جائے. اسکندر اعظم نے خواب نہیں دیکھا. تو یہ ہے تو زمینی خواہش ہی. تو اب جس انسان کے اندر یہ زمینی خواہشات یعنی ایبسولوٹ ہو جائیں، مطلق ہو جائیں، اس کے اوپر کوئی چیک نہ رہے، کوئی بیلنس نہ رہے، کوئی پکڑ دکڑ نہ رہے، کیونکہ ان میں سے سب کو چھوڑ دینا کوئی یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. ان کو ڈسپلن میں لانا یہ شریعت کا مقصود ہے. دین ہمارا کیا چاہتا ہے؟ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بھوک کی خواہش کو مٹا دیں، یہ نہیں چاہتا. اللہ نے رکھی ہے، یہ اس سے کام لیں. دین ہمارا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی جنسی خواہش کو ختم کر دیں، کل کر دیں، آپ عضو تناسل کاٹ دیں، یہ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے آپ اسے ڈسپلن کر لیں. تو جب ہم کہتے ہیں زمین کی طرف جھکتا چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ڈسپلن سے آزاد ہو کے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا. یہ لگ گیا تو یہ دب گیا، یہ زمین میں دھنس گیا. بلکہ یہ دھنسنے سے مجھے یاد آیا، کتنا پیارا انداز ہے. قد افلح من زکاہا، بامراد ہو گیا جو جس نے تزکیہ، سنور گیا جس نے، اس نفس کو جس نے سنوار لیا. سنوارنا یعنی اس کو صحیح ڈائریکشن پہ دے دینا، اس کو ابھارنا، اس کو صحیح رخ دینا، اس کی نشو و نما کرنا، سنوارنا. اور قد خاب من دساہا، جس نے اسے دھنسا دیا. کدھر دھنسے گا؟ یہ زمین کی خواہشات میں دھنس گیا، اسے کوئی دوسری سوچ ہی نہیں آئی، ادھر ہی گم ہو گیا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. یہ ہے کہ جو زمین میں دھنس گیا، دلدل میں گم ہو گیا. یہ دلدل یہی اولاد کی دلدل، کاروبار کی دلدل، دنیا کو میں پھیلنے کی دلدل، پھولنے کی دلدل، پھیلنے کی دلدل، یہ دلدل میں جو دھنس گیا اس نے اپنا نفس برباد کر لیا اور یہ برباد ہو گیا اور یہ نقصان میں چلا گیا اور یہ ٹوٹے میں چلا گیا. یہ ایک جگہ نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملے گا. وہ یعنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. ہاں دنیا میں کھانا بھی کھایا، اپنی جنسی خواہش بھی پوری کی، ساری دنیا کے برتن بھی برتے، لیکن اللہ سے ڈرتا رہا. اور یہ جو خواہش ہوتی تھی حد سے بڑھنے کی اور خوب پھیلنے کی، اس کو روکتا رہا. حساب میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، جائز سے آگے نہ بڑھو، حرام میں منہ نہ مارو، بلکہ حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھو. 2 نوالے ہیں، 2 سے گزارا کرو. ایک وقت میں اگر بھوک آ جاتی ہے، فاقہ آ جاتا ہے، برداشت کرو مگر حرام نہ کھاؤ. یہ اپنے آپ کو روک لینا. نہى النفس عن الهوى، اس نے اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روک لیا. فإن الجنة هي المأوى، گویا اس کا تزکیہ ہو گیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اس کے برعکس ومن آثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کو ترجیح دی، یعنی آخرت پر دنیا کو جس نے آخرت کی پرواہ ہی نہیں کی. اس کو کہا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ، آج بھی ابھی میں ایک جنازے سے آ رہا تھا، وہاں بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ سے کبھی امید ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں. تو پھر خوف کس بات کا؟ بھائی جب کبھی امید ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، تو پھر ڈر کس چیز کا رہے گا؟ پھر کیوں خوف کھائیں اللہ سے؟ ہر حرام تو اس کی یہی سوچ ہوتی ہے. یہ میں کوئی اضافی جملہ نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن مجید کا یہی کہنا ہے. الذین یکذبون الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس بدلے کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے نکلا ہوا ہے، حرام خور اور عظیم گناہگار. اس نے دل کو تسلی یہی دینی ہے نا کہ کوئی مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں تو اس کا ضمیر اسے رات کو سونے نہیں دے گا کہ تم نمازیں تو پڑھتے ہو لیکن یہ حرام بھی کھاتے ہو، تو کیسے سوئے گا؟ کل دوزخ میں جاؤ گے. وہ اسے تسلی ہے کہ میرے نبی نے مجھے بچا لینا ہے، اس لیے وہ اب کھاؤ پیو، بابر باعش کوش، خوب اڑاؤ موجیں میلے مستیاں، اور کیونکہ ہم تو بخشے، ہم امید قوی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حساب نہیں ہوگا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں کون سی نیب روک سکتی ہے اور کون سا جو ہے نا اینٹی کرپشن کا ادارہ ہمیں روک سکتا ہے؟ جب اللہ ہی کا ڈر ختم ہو گیا تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى
فإن الجنت هی المأویٰ، اور وہ کہ جو وآثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی وہ پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہاں پہ وہ جائے گا۔ یہ آمنے سامنے اسے رکھ کر دیکھیں تو یہی ہے اصل میں بنیاد یہ ہے۔ ایک شے کو کہا تزکیہ، دوسرے کو کیا کہا؟ تدسیہ کہیں نا اسے، جس میں دھس جانا ہوا نا، دساہا، دفن ہو گیا۔ تو کدھر دفن ہوا؟ دنیا میں دفن ہوا، یعنی دنیا کی خواہشات میں دفن ہوا۔ آج کے دور میں یہ جو خواہشات میں بندہ غرق ہوتا ہے، جسے کوئی اپنے اوپر کوئی چک نہیں رکھنا چاہتا، کون خدا کون رسول، مطلب کھلے عام یہ بات کہے گا کہ ہمیں اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنی، میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ میرا مال میری مرضی ہی، تو میری حکومت میری مرضی، میرا اختیار میری مرضی، یہی ہوا نا۔ یہ کیا سوچ، اس کو لبرلزم کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو لبرلزم ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری مرضی، میری مرضی کے اوپر کسی خدا کا، کسی رسول کا، کسی کتاب کا، کسی آسمانی صحیفے کا کوئی چک نہیں لگایا جا سکتا، میں آزاد، میں جو چاہوں کروں، یہ لبرلزم ہے۔ اور یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے۔ میری مرضی کیا شے ہوگی؟ مجھے دل آیا کہ میں جا کے ادھر منہ ماروں تو میں ادھر پہنچ گیا، میری مرضی ہوئی تو میں نے جو عیاشی کرنی تھی وہ میں نے کر لی، تو میرا جسم میری مرضی کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ تو اپنے آپ کو غرق کرنا اور برباد کرنا اور زمین میں دھنسانے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال بات یہ سامنے آ گئی کہ دو رستے ہیں، ایک رستہ وہ ہے کہ جو پہنچاتا ہے جنت میں، دوسرا رستہ وہ ہے جو گراتا ہے دوزخ میں۔ جو دوزخ میں گرانے والا رستہ ہے یہ اصل میں زمینی خواہشات کا رستہ ہے، اور جو آسمانوں پہ جنت میں لے کے جانے والا رستہ ہے وہ اللہ آسمان سے آئی ہوئی اللہ کی ہدایات کی تابعداری کا رستہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، یہ نہیں کہ خواہشات کو کل کر دینا ہے، ان خواہشات کو اس آسمانی ہدایت کے تابع کر دینا ہے۔ کام وہی ہے، کھانا حرام کا بھی ہے، کھانا حلال کا بھی ہے، حلال کا کھانا ہے، حرام کا نہیں کھانا ہے، بس اتنی ساری بات ہے۔ کھاتا وہ بھی ہے، دیکھنے میں دونوں بکری کھا رہے ہوں گے، ایک چوری کی کھا رہا ہے، دوسرے نے بڑی محنت کر کے پیسے کما کے تو اس کے بعد لا کے کھایا ہے، دیکھنے میں گوشت ہی ہے، دیکھنے میں سب کچھ ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی بس بیوی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچتا، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے کوئی پرواہ نہیں، جہاں چاہے آؤں جہاں چاہے جاؤں۔ تو یہ اپنی خواہشات میں بالکل ہی بگٹوٹ دوڑ رہا ہے، جو بے لگام گھوڑا ہے، اور یہ وہ ہے جو وہ گھوڑا ہے جو بندھا ہوا گھوڑا ہے۔ یہ حدیث میں آیا نا، مومن کی مثال بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، وہ ایک خاص دائرے کے اندر ہی آزادی ہے، اس سے باہر اسے کوئی آزادی نہیں ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ مکمل آزاد ہے، جو جدھر چاہے اپنی مرضی پوری کرے۔ تو بس یہیں سے بات آگے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ ایک اہم مضمون ہے ہمارے دین کا، تزکیے کا مضمون۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ یہ تزکیے کا، اور وہ چونکہ یہاں پہ زیر بحث آ رہا ہے، اس کی بڑی بنیادی باتیں یہاں پہ زیر بحث آ رہی ہیں، تو اس مضمون کو ہم سمجھ لیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ جو جیسے دو رستے جدا ہوتے ہیں نا، ایک دوزخ میں جاتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ جنت میں جاتا ہے، تو تزکیے کا رستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا رستہ ہے تزکیے کے برعکس، یہ وہ ہے جو دوزخ میں جاتا ہے۔ تزکیے کو سمجھنے سے پہلے ہم نے وہ اس پر بھی بات کر لی، اچھی یعنی تفصیل سے بات ہو گئی کہ وہ کیا شے ہے، وہ زمینی خواہشات کا رستہ ہے۔ اس کا مطلب تزکیہ کسے کہیں گے؟ زمینی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا نام تزکیہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویٹنگ فورس چاہیے، اس کے لیے کوئی قوت محرکہ چاہیے، یہ پل کرنے والی کوئی شے چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنی طرف کھینچتی ہے نا۔ بھائی بھوک لگتی ہے تو کھینچتا ہے، یعنی وہ انسان کی قوت شامہ بھی تیز ہو جاتی ہے، ہر شے انسان کی جو ہے نا وہ کھانے کی طرف اسے کھینچ کے لے کے آتی ہے، اور کھانے کی خوشبو بڑی دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اپنے آپ کو روک کے رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، تو وہ دوسری طاقت کہاں سے ملے گی انسان کو جو اپنے آپ کو روک کے رکھے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اسی طرح جنسی خواہش ہے، یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ بندہ ایسے ہی کہے میں فرشتہ ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو توبہ توبہ دیکھتا بھی نہیں۔ یہ جھوٹا آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ فریبی ہے، یہ دغا باز ہے، یہ ہاتھ میں تسبیح لے کے یہ بہت گند پھیلاتا ہے۔ انسان ہے وہ، اس کے اندر یہ خواہش ہے اور بڑی مضبوط خواہش ہے، وہ لپکے گا، بالکل لپکے گا۔ ہاں کوئی اس کے اندر بڑی طاقتور کوئی فورس ہوگی جو اسے روکے تو روکے۔
تو وہ کیا فورس ہے جو اسے ایسی وحشت سے، یعنی ایسے جذبے سے کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے جس کے ذریعے سے شکار ہو جاتے ہیں وہ اسے روک لے. یہ ہے جو قرآن نے بتایا نا، اما من خاف مقام ربہ، ایک دن آئے گا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ میری ساری جو آڈیو ویڈیوز ہیں نا، وہ جو آج لیکس ہو رہی ہیں تو وہاں بھی تو ساری لیک ہو کے سامنے آئیں گی نا. وہ ایک کتاب ہے، ریکارڈ ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا. مال حاضل کتاب، یہ کیا کتاب ہے، یہ کیا کمپیوٹر ہے، یہ کیا ڈیوائس ہے. مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ، اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، سب گن کے رکھا ہوا ہے، سب ریکارڈڈ ہے، کوئی لہجہ کوئی زندگی کا وہ چھپا نہیں رہا، سب سامنے آ گیا. مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل بھی کیا ہوگا اس کو سامنے دیکھیں گے. یہ یقین جسے ہو مجھے بتائیں، جس کو یہ یقین ہو، اس کا نفس اگر اسے کسی طرح کھینچے گا تو وہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ حضور نے اس کی گارنٹی دی ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. آپ کو یقین ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا حساب کرے گا، کیسے کر سکتے ہیں؟ نیور. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اب اس پہ قیاس کر لیجئے، ایمان کے ہوتے ہوئے گویا گناہ ہونا ناممکنات میں سے ہے. لیکن یہ کون سا ایمان؟ یہ دل کے یقین والے ایمان کی بات ہے. یہ زبان والے ایمان کے ہوتے ہوئے آج ہم سب مسلمان ہیں، سب کو وہ ایمان حاصل ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور ہماری کرتوتیں بھی ماشاءاللہ کافروں سے بھی بڑی ہوئی ہیں. تو معلوم ہوا زبان کا ایمان نہیں روک سکتا. خواہشات نفسانی سے زبان والا ایمان اقرار باللسان نہیں روک سکتا. وہ جو تصدیق قلبی والا ایمان ہے وہ ہے جو روک سکتا ہے. اس کے بغیر بندہ نہیں رک سکتا. اور یہ تو کشمکش اور یہ جو بھی کشاکش ہوتی ہے یہ اندر ہی ہوتی ہے. ایمان مجھے خود کھینچے ہے تو روکے ہے، یعنی کفر مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے ایمان. اگر وہ نفسانی خواہشات کھینچتی ہیں تو روکتا کون ہے؟ ایمان روکتا ہے. یہ ساری بات کو سمجھ لیں. یہ جہاد کا، یہ پہلا جہاد کا قدم ہے نا. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے تاکہ وہ نفس اللہ کا فرما بردار ہو جائے. یہ نفس کا فرما بردار بنانا یہ بڑا جہاد ہے. جسے بعض روایات کے مطابق لوگ جو تفسیر کرتے ہیں اس کی تو تشریح کرتے ہیں، اس میں اسے اکبر، جہاد اکبر بھی کہتے ہیں. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں. ویسے اس کی ایک تشریح اور بھی ہے کہ چونکہ منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو کافروں سے لڑنا آسان ہے، منافقوں سے لڑنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اندر دھسے ہوئے ہیں، وہ برادریوں کا حصہ ہیں، رشتہ دار ہیں. تو وہ ایک اس کی تعبیر وہ بھی ہے. خیر، اب یہ سمجھ میں آ گیا نا. تو جو آپ کے تزکیے کا عمل ہے وہی جہاد بھی ہے. جہاد کو، یعنی جہاد ہی کو تزکیے کا عمل بھی کہیں گے. تزکیے کا عمل ہی کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. اس کی پہلی منزل ہے، اور وہ پہلا مقابلہ آپ کا اپنی خواہشات کے ساتھ ہے، اپنی دنیا کی امانی کے ساتھ ہے. اپنی دنیا کے جو بھی آپ نے پلان بنائے ہیں، جو سوچے ہیں، جو آپ نے شیخ چلی والے جو بھی محلات تعمیر کیے ہیں دماغ میں، ان کو روکنا، انہیں قابو میں لانا، انہیں صحیح رخ پہ رکھنا، اپنی زندگی کو اس آخری منزل کو سامنے رکھنا. یہ ہے اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس تزکیے کا سب سے پہلا تقاضا. ویسے بھی تزکیے کا تو مفہوم ہی یہی ہے نا کہ آپ کی نشو و نما کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دینا، یہ تزکیہ ہے. وہ مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ جی آپ نے کیاری میں ایک پودا لگایا، اس کی غلط شاخیں بھی نکل آئیں، بیچ میں وہ کچھ جھاڑ جھنکاڑ بھی نکل آئی، وہ گھاس پھوس بھی نکل آئی. تو اب جب آپ کھرپا پکڑ کے وہ ساری گھاس پھوس چھانٹ دیں گے، گوڈی کر دیں گے، پانی دیں گے، فالتو شاخیں تراش دیں گے تاکہ صحیح رخ پر پودا پروان چڑھے، تو یہ سارا عمل جو کہلائے گا یہ تزکیے کا عمل ہے. اب میں نے اٹھنا ہے آسمان کی طرف، مجھے زمین کی طرف کھینچنے والی یہ خواہشات ہیں. ان خواہشات کو ڈسپلن کرنا، ان خواہشات میں سے جو فالتو ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کر دینا. جو گوڈی دینے کا عمل ہے اس کے لیے یہ دیکھیں نا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کیسے ہوگا؟ وہ ایک جو ہے نا یہ آیات قرآنیہ ہیں جن کی تلاوت سے گویا وہ جسے آسان ہے اوکیڑ پٹنا،
اوکیڑ، اگر آپ نے اوکیڑ نہیں پٹی ہے، یعنی وہ شروع میں جو ہل چلاتے ہیں وہ نہیں ہے، تو بارش برسے گی بھی تو پانی اندر نہیں جائے گا، اوپر سے سلپ ہو جائے گا، پھر آیات قرآنی بھی نہیں اثر کریں گی، تو گویا وہ اوکیڑ پٹنے کا عمل ہے آخرت کو یاد رکھنا۔ وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے نا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، تو وہ موت کی یاد ہے جو اوکیڑ پٹتی ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے جو پھر اندر جا کے غذا فراہم کرتی ہے۔ اس سے وہ جو آپ کے نفس کا نشو و نما ہونی ہے، تزکیہ ہونا ہے، اس نے فلاح پانی ہے، وہ صحیح رخ پر پروان چڑھے گا۔ یہ ہے پہلا قدم۔ اور پھر اس سے یہاں سے وہ تک، یعنی وہ جو ہے نا اللہ کا خوف، اسی کا دوسرا نام تقویٰ بھی ہے۔ دیکھیے اب یہ ساری باتیں جوڑ رہا ہوں میں۔ تقویٰ کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، جہاد اس سے کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، تزکیہ بالکل کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، یہ ایک ہی تصور کے کئی نام ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو کئی پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے آیات کو پھیرا ہے، یعنی ایک پھول کے مضمون کو کئی انداز سے بیان کیا ہے۔ تو جسے ہم خوف کہتے ہیں وہی تقویٰ ہے۔ وہ اسی کے ساتھ، اچھا وہ خوف پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو، تو گویا وہ بھی ایمان کو بھی اسی کھاتے میں رکھ لی۔ یہ بھی تزکیے کے عمل کا پہلا قدم ایمان ہو گیا گویا، وہ یقین کامل۔ تو خواہ آپ ایمان کہیں، خواہ آپ تزکیہ کہیں، خواہ آپ تقویٰ کہیں، خواہ آپ جہاد کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اور اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ وہ یقین، اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو روکنا، اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا، اپنی خواہشات کو اس ہدایت کے تابع لے کے آنا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہیں ڈسپلن کرنا، بلکہ ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنی یہ جتنی بھی خواہشات ہیں نا، ان کی سرے سے قربانی دے دینا۔ مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، میں نے یہ تو منع کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ میں اپنی جنسی خواہش کو بالکل کچل دیتا ہوں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کل اگر آپ کو نکلنا پڑے اللہ کی راہ میں، تو اب آپ اپنے اوپر قابو پا کے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو گھر بیٹھوں گا، کہہ سکتے ہیں؟ غزوہ تبوک ہو جانا پڑے تو آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اب تو اپنی اس پوری خواہش کو کل کرنا پڑے گا نا، اب تو باقاعدہ روکنا پڑے گا اسے۔ اچھا اس سے یہ دیکھیے، یہ جتنی بھی جبلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جبلتیں کس لیے ہیں؟ زندگی برقرار رکھنے کے لیے، سروائیول اور سٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے۔ لیکن ایک مرحلہ تو آتا ہے کہ جان بھی قربان کرنے کی باری آ جاتی ہے نا، اللہ کے لیے جان قربان کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو پھر سوچئے تزکیے کا کمال کیا ہے، تزکیے کی چوٹی کیا ہوگی؟ کہ جو اپنا یہ جسم پال پوس کے جتنا کچھ بھی تھوڑا بہت کھا کے جتنا بنا تھا، اگر یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑ جائے تو دریغ نہیں کروں گا۔ یہ تو اپنی جان کا ہوا۔ بیٹا پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اصل میں اپنی ہی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی جان دے دیتا ہے، بیٹے کی جان بچاتا ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، میرا خیال بابر ہی تھا، کہتے ہیں وہ ہمایوں مرنے لگا تھا تو اس نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میری جو زندگی باقی بچی ہے وہ اس کو دے دے۔ اور پتہ نہیں یہ سچی کہانی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ وہ مر گیا بابر اور ہمایوں بچ گیا۔ تو گویا اپنی زندگی بندہ بیٹے کو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آئے تو بیٹے کی بھی قربانی پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھر بار، ہر شے، کاروبار، ہر شے کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہنا، یہ تزکیے کی چوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک آدمی کے دل میں یہ ہو کہ میں باقی تو سب قربان کروں گا لیکن یہ کہ جان قربان نہیں کروں گا، تو یہ کیا شے ہوگی؟ تزکیہ ہوا اس کا۔ اب میں اس کے برعکس آپ کو بتا دیتا ہوں، تزکیے کے برعکس رویہ کیا ہوگا؟ جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، اس کی صورتیں پیچھے ہمارے بیان ہو گئیں، دو ہی ہیں، یا تو بندہ منافق ہو یا بندہ کافر ہو۔ دوزخ میں کون جائیں گے؟ دو ہی جائیں گے نا، یا منافق جائے گا یا کافر جائے گا، یہی دو ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ اس کا مطلب تزکیے کے برعکس جو عمل ہے یا نفاق ہے یا کفر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نفاق اور کفر میں کیا فرق ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ کفر پہ ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے مسلمان ہوتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے اپنے کفر کا خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے، یہاں تک نہیں پتا ہوگا کہ وہ آخرت میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، وہاں پہ وہ پل صراط پہ گرے گا تو کہے گا یہ کیا ہو گیا، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ؟ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو تزکیے کے برعکس جو عمل ہے اس عمل کا نام ہے نفاق، اس عمل کا نام ہے کفر۔ اچھا یہ نفاق اور کفر کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ابو جہل ایمان نہیں لایا، کیوں نہیں لایا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔
کیا مسئلہ تھا؟ چودراہٹ کا مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ پگ. وہ پہلے پگ پھر نقط پھر اللہ تے رسول. جن کا یہ معاملہ ہوتا ہے وہ پگ آگے آ گئی کہ بھئی یہ دوسری برادری کے ہیں, ان کی نبوت ہم نے مان لی تو تھلے لگ جائیں گے, ہم تو ان سے ہمیشہ عالی شان رہیں گے, ہم یہ تکبر, یہ اپنی بڑائی. تو یہ جو شے رکاوٹ بنی, ایک دنیا کی ڈومینیشن, دنیا کے اندر اپنی برتری کا احساس, زمینی خواہش تھی نا جو رکاوٹ بن گئی, اس نے اسے کفر پر مجبور کر دیا. یہ عبداللہ ابن ابی کو کیا تھا؟ اس نے کفر تو نہیں کیا, وہ مسلمان ہو گیا, حرکتیں کافروں والی کی. کیوں؟ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. یہ اوس و خزرج آپس میں لڑتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ان کے درمیان گفت و شنید ہوئی. اس وقت کا میثاق جمہوریت ہوا اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جناب اس عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. دونوں کا بادشاہ ہوگا, خزرج کا بھی اور اوس کا بھی. اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بے تاج بادشاہ. تو تاجدار جو ہے اس کی چھٹی ہو گئی. وہ اعلان تو نہیں کر سکتا کہ میں نہیں مان سکتا, لیکن یہ کہ اندر سے وہ مان کے نہیں دیا. انجام دونوں کا ایک. پیچھے کیا چیز آڑے کیا آئی, رکاوٹ کیا بنی, تزکیے میں رکاوٹ کیا تھی؟ تاج. پہلے پگ, پھر نک, پھر اللہ, پھر رسول. تو وہ پگ رکاوٹ بن گئی نا. تو معلوم ہوا یہ دنیا کے جتنے تعصبات ہیں, دنیا کے جتنے مفادات ہیں, دنیا کی جتنی ترغیبات ہیں, جو شوق ہیں, یہ اگر اس حق کو قبول کرنے کے راستے کی رکاوٹ بنے تو یہ در حقیقت تزکیے کے برعکس عمل ہے. اور تزکیے کا عمل یہی ہے کہ ان کو کاٹ لیں. تزکیہ نہیں ہے تو کفر ہے یا نفاق ہے, اور تزکیہ ہے تو یہ رستہ ہے فلاح کی طرف جانے والا رستہ ہے. اس کے بغیر تو فلاح ہے ہی نہیں. تو یہ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ اصل میں اگر تزکیہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ابھی دل میں موجود ہے. دل میں دنیا کی محبت ہے, دل سخت ہے. فی قلوبہم مرض, دل سخت ہے, دل میں مرض ہے. یہ فزادہم اللہ مرض, اللہ نے بڑھا کے دل اور سخت کر دیا. اب قرآن بھی اثر نہیں کرتا. تو اب آپ سوچئے کہ پتہ کیسے. اچھا بلکہ میں ایک چیز اور بتا دوں, بڑی اہم بات ہے. سورہ مائدہ میں ہے کہ یہ جو مختلف منزلیں ہیں نا, یہ دیکھیے یہ تزکیہ میں, تزکیہ کے عمل کا آغاز تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, نفس کے ساتھ کشاکش اور کشمکش. اس کی چوٹی کیا ہے؟ چوٹی یہ ہے درجہ احسان تک پہنچ جانا. درجہ احسان کو دو اعتبار سے ڈیفائن کیا گیا ہے. ایک یہ بتایا گیا کہ گویا یعنی یقین کا یہ درجہ حاصل کر لینا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نظر تو نہیں آ سکتا اللہ, لیکن اتنا یقین ہو جانا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایسا یقین ہو جانا کہ اللہ ہے. ایمان اس درجے کا. ایسا یقین ہو جانا بندہ جب سجدہ کرے محسوس کرے کہ وہ جو آخرت میں بھی ایک سجدہ کرنا ہے نا, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ, انہیں سجدے کی طرف پکارا جائے گا مگر استطاعت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی. تو حشر کے میدان میں بھی ایک سجدہ ہے نا. تو یہاں سجدہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ گویا حشر میں سجدہ کر رہے ہیں, اتنا یقین ہو جائے, گویا دوزخ جنت کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایمان کے اعتبار سے درجہ احسان پہ پہنچنا ہے. لیکن ایک درجہ احسان عمل کا بھی ہے. عمل میں حسن کا آ جانا, یعنی عمل کو شاندار طریقے سے انجام دینا. ایک نماز ہوتی ہے, یہ نیت باندھی, یہ ٹھک رکوع میں, وہ گئے جناب سجدے میں, دو مرغوں کی طرح دانے چنے, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے, اور یہ ادھر اذان نہیں ختم ہوئی, اس کی 4 سنتیں پوری ہو گئی. اللہ اکبر پر شروع کی تھی اور ابھی لا الہ الا اللہ نہیں ہوا, 4 سنتیں پڑھ کے فارغ بھی ہو گیا. یہ بھی نماز ہی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, نماز ہی پڑھی ہے. لیکن یہ بھی تو نماز ہے نا کہ پھر اس میں بندہ کھڑا ہوا تو پتہ لگے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہے. تواضع بھی ہے, انکسار بھی ہے, نماز کی پوری محافظت بھی ہے, نماز کی باطن کی حفاظت بھی ہے, توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے, اور جو آیات پڑھ رہا ہے تو گویا وہ سمجھ بھی رہا ہے, اس کے دل پر ان کا گویا نزول ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو نماز ہی ہے نا, گویا اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. تو اب یہ اس نماز اور اس دونوں نمازوں میں فرق ہوگا دیکھنے میں یا نہیں ہوگا؟ یہ حسین و جمیل نماز ہے, وہ ایسی جسے آپ کہیں نا بس ڈنگ ٹپاؤ نماز, اور یہ بہت بہترین طریقے سے ادا کی گئی نماز. تو ہر عمل کا ایک حسن ہے, اعلیٰ طریقے پہ سر انجام دینا. آپ جنگ کر رہے ہیں, ایک آدمی نے جو ہے نا وہ بس ایسے ہی کہیں کونے کھدرے پہ پیچھے پیچھے رہ کے دیکھتا ہے کہیں چلیں, کوئی دیکھ رہا ہے تو ذرا تلوار ہلا دی, اور ایک جو ہے نا آگے بڑھ کے صفیں چیرتے ہوئے جو ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں. تو جنگ تو دونوں کر رہے ہیں, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟
تو ایک عمل کا حسن ہے، عمل کی خوبصورتی ہے. تو گویا عمل کو بھی بہترین طریقے پر سر انجام دینا. ہم مطلب یہاں پہ بھی بیٹھیں تو یہ کہ ایک آدمی متوجہ ہوتا ہے، پوری توجہ سے بات سنتا ہے، ایک کو نہیں، وہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا ہے. تو اب یہ کاؤنٹ تو نہیں ہوگی چیز، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس حسن کے اعتبار سے تو بہت فرق ہو جائے گا. یہ اس حوالے سے سمجھیں کہ یہاں تک بندہ پہنچے گا کیسے، یعنی یہ درجے ہوئے نا، وہ ابتدائی درجے سے یہ کمال تک پہنچانے والی فورس. پھر میں فورس کی طرف آ رہا ہوں. تو قرآن مجید نے اس فورس کا ذکر کیا ہے کہ وہ فورس تقویٰ ہے. یہ سورہ مائدہ، نہیں اس میں نہیں نظر ملے گا مجھے اتنی جلدی. چلیں کہ مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے. ویسے ہاں جی مل گیا جی. یہ آیت نمبر 93 ہے، 93 سورہ مائدہ کی. فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو کہ وہ اس سے پہلے پی چکے. اس سے پہلے اصل میں یہ جوئے کی اور شراب کی حرمت کا ذکر آیا، اور شراب تو وہ عرب بہت پیتے تھے. اب جب شراب کو کہا یہ عمل شیطان ہے تو وہ گھبرا گئے کہ ہم تو بہت پیتے، چلیں اب تو چھوڑ دیا، لیکن یہ تو ہمارے ریشے ریشے میں گھس گئی ہے، یہ اتنی نجس چیز ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو ہم پاک کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کوئی حرج نہیں، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ کھا پی چکے اس میں کوئی حرج نہیں. اذا متقوا، اب جب وہ متقی ہو چکے ہوئے ہیں، اب جب متقی ہو چکے ہوئے اور یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں حرام، تو پچھلے کھائے پیے پہ کوئی گناہ نہیں. وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقویٰ کیا. اب دیکھیے یہ تقویٰ کی اگلی سٹیج کا انداز نہیں ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک تقویٰ وہ تھا ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ثم اتقوا، پھر اور بھی تقویٰ کیا، پھر تقویٰ کیا. وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے. اس کا مطلب یہ ایمان کا درجہ بدل گیا ہے. وہ پہلے ایمان اور تھا، یہ ایمان اور ہے. اب یہ فرق کیا ہے؟ پہلے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر تھا، یہ دوسرے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہی نہیں کیا. تو کیوں یہ فرق ہوا؟ کہ پہلا ایمان اصل میں اقرار باللسان ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، اس کا ذکر علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے بھی زور لگانا پڑے گا. لیکن ایک ایمان وہ یقین والا ہے کہ جس کے بعد انسان گناہ نہیں کر سکتا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس ایمان کے اندر عمل صالح موجود ہے. اس ایمان کے ہوتے ہوئے غلط کام ہوتا ہی نہیں، اس ایمان کے ہوتے ہوئے انسان غلط رخ پہ جاتا ہی نہیں، بلکہ اچھے رخ پر ہی آئے گا. تو گویا جب تقویٰ کا درجہ ذرا اور آگے بڑھ گیا تو ایمان کے اندر اتنا حسن آ گیا کہ اب غلط کام اس سے نہیں ہو سکتا. ثم اتقوا، اچھا تقویٰ اور بھی اس نے اختیار کیا، مزید اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا جو اس کے اندر جو پیدا ہوا اللہ کی محبت. وَأَحْسَنُوا، درجہ احسان تک پہنچ گیا. اب وہ احسان کا میں ابھی آپ کو بتا چکا کیا مطلب ہے. گویا اللہ کو دیکھنے، یعنی یقین اتنا ہو گیا کہ گویا اللہ کو دیکھنے لگ پڑا ہے. اب یہاں تو اس کے عمل کے اندر حسن ہی حسن آ جائے گا نا، یہ احسان ہے. تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہاں جو پہنچ گیا اس سے تو اللہ محبت کرتا ہے. اس چوٹی پہ کون پہنچا ہوا ہے؟ احسان کے اس کمال تک کون پہنچا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے نا، سب سے کمال تک تو وہ پہنچے نا. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، کیونکہ میں وہاں پہنچ چکا ہوں، بس میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، کیونکہ اب میری پیروی میں جب تم کامل ہو جاؤ گے تو گویا تم درجہ احسان تک پہنچ گئے، اور جب تم درجہ احسان پہ پہنچ گئے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے. واللہ یحب المحسنین. اب محمد کی پیروی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ سمجھے کہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی مسواک ہے، وہ امامہ ہے، بال ہیں، زلفیں ہیں، یا داڑھی کا سائز ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے دندان مبارک بھی کسی کام میں شہید کروائے ہیں. آپ کی پیروی میں یہ بھی ہے کہ آپ بیہوش تقریباً غشی، خون اتنا نکلا ہے اللہ کی راہ میں کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے. آپ کی پیروی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے طائف میں پتھر کھائے ہیں.
اس سب کو بندہ کہے اس کے بغیر میرا تزکیہ ہو جائے گا، تو یہ تو کوئی نیا ہی سلسلہ ہے جو آپ نے شروع کر دیا نا. یہ درجے ہیں، یا بندہ آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا. اگر وہ اپنے نفس کو مانج کے پتہ نہیں کہاں پہنچا چکا لیکن ادھر آگے نہیں بڑھا تو ریورس لگ جائے گا. یہ نیکی ہی اس کی رکاوٹ بن جائے گی. میں متقی، میں تہجد گزار، میں نیکوکار، باقیوں سے میں بہتر. اب جب یہ ہوا تو گیا. ایک وہ بندہ جو کاروبار نے اسے دھنسا دیا، وہ بندہ جسے دنیا کے کیریئر نے دھنسا دیا، وہ بندہ کہ جسے دنیا کی خواہشات نے دھنسا دیا، یہ اس سے تو اوپر اٹھایا، لیکن اس کو دنیا کی شہرت نے دھنسا دیا. میں نیک، میں پارسا، میں پاک صاف، میں وہ، تو یہ اس شہرت نے اس کے سارے اعمال اکارت کر دیے. وہ شہرت کی خواہش، یہ بھی تو دنیا ہی کی خواہش ہے، یہ بھی تو ارج ٹو ڈومینیٹ ہی ہے، یہ بھی تو دنیا ہی کی طلب ہے بانداز دیگر ہے. اور اس میں کیوں پڑا؟ اس لیے کہ وہ اگلے قدم کی طرف نہیں گیا، یہیں اسی دائرے میں اپنے آپ کو محدود کر لیا. اب وہ کوچتا مانجتا تو رہا، اور اس کوچنے مانجنے کے نتیجے میں اسے کچھ روحانیت بھی ملی گئی، اس کے تعویذ میں بھی اثر ہو گیا، اس کے دم میں بھی اثر ہو گیا، اس کی شف میں بھی اثر ہو گیا. ظاہر ہے اس نے کوئی چلے شلے کاٹے ہیں تو وہ تو اس کا اثر تو ہوگا. جیسے آپ نے کھایا پیا ہو تو آپ کے مکے کا اثر ہوتا ہے، تو اسی طرح کچھ آپ نے دم وظائف پڑے ہوں تو ان کا بھی اثر ہوگا. لیکن آپ کی طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فرشتے کو شکست دے سکیں. اسی طرح آپ کے یہ دم درود چل جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو گیا. ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ شہرتی کے لیے ہو رہا ہو. بڑے دم درود والے پہلے بھی تھے، سامری بھی دم درود والا ہی تھا، سمجھ گئے نا؟ سامری بھی دم درود والا تھا. اور وہ جس کا میں نے حوالہ دیا بلم بن بعورہ، وہ بھی دم درود والا ہی تھا. ابو عامر راہب بھی دم درود والا تھا. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اس تزکیے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بندہ فلاں پا گیا. تو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، یا قربان کرنے کا رسک لینا پڑتا ہے، یا قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، یہ بھی تزکیے کے عمل کا حصہ ہے. جو اس سے بائی پاس کرے، اس سے کنی کترائے، اس سے جان بچائے، دامن چھڑائے، وہ جتنے بھی اچھے دلائل کے ساتھ کرے، در حقیقت وہ بائی پاس، وہ جیسے آج کل بھارت کو بائی پاس ہے نا، تو تزکیے کے عمل سے بائی پاس جنت میں جانا چاہتا ہے. یہ بائی پاس جنت میں لے کے نہیں جاتا. یہ صراط مستقیم کا کوئی بائی پاس نہیں ہے. صراط مستقیم سیدھی ہے. تو خواہ آپ جہاد کہیں، خواہ آپ تقویٰ کہیں، خواہ آپ احسان کہیں، خواہ آپ ایمان اور عمل صالح کہیں، خواہ آپ ایمان اور انفاق کہیں، خواہ آپ ایمان اور جہاد کہیں، خواہ آپ ایمان اور تقویٰ کہیں، یا ان میں سے کوئی ایک لفظ بولیں، سب کا ایک ہی مطلب ہے تزکیہ. تزکیہ کوئی علیحدہ شے اور جہاد کوئی علیحدہ شے نہیں ہے. یہ سب ایک ہی حقیقت کی عکاسی کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. تو اب یہ جو اس تفصیل کے بعد اب آپ دیکھیں نا، ان المصدقین والمصدقات، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں نا، یہ جس کھونٹے کے ساتھ بندی ہوتی ہیں وہ مال کی محبت ہے. اولاد پالنے کے لیے بھی مال چاہیے، بچے بیوی کے لیے بھی جو ہے راضی رکھنے کے لیے مال چاہیے، گھر بڑا بنانے کے لیے بھی مال چاہیے، کاروبار بھی خوب جمانے کے لیے سرمایہ چاہیے. یہ جتنی بھی یہ دنیا داری ہے، یہ جس کھونٹے کے گرد جس محور پر گردش کرتی ہے، وہ کیا شے ہے؟ مال. تو وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دینے والے. یہ میں پہلے چونکہ وہ پیچھے جو آیا تھا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو وہاں پہ صدقے کا ذکر نہیں تھا، لیکن میں تفصیل بتا چکا ہوں وہاں پہ کہ اس میں دو چیزیں، ایک ابنائے نو پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، عزیز و اقارب، انسانوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ مال کا خیر، اور بہت بڑی یہ بھی اجر کا باعث ہے. لیکن جو مال ہم اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، مسجد بنائی وہ اللہ کی ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت پہ لگایا وہ اللہ کے لیے خرچ کیا تاکہ اللہ کا دین کا بول بالا ہو، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے کیونکہ دین میرا ہے، میرے دین کے لیے جو تم نے محنت کی یہ میرے اوپر خرچ کیا. تو اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک مال خرچ کرنا، دوسرا جان لگانا.
تو ان المصدقین صدقہ خیرات مال کا کر لیں، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دینا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، خواہ اس میں جان چلی جائے یا مال سارا کھپ جائے، یضاعف لہم، ان کے لیے دگنا کیا جائے، وہ صحیح رخ پر ہیں، وہ تزکیے کے رستے پر ہیں، وہ جنت کے رستے پر ہیں، لہٰذا ان کے لیے دگنا کیا جائے گا۔ کیا دگنا کیا جائے گا؟ وہ مال، وہ اسباب، وہ جو بھی انہوں نے لگایا اس کو دگنا چگنا، وہ ہم نے 700 گنا کا بھی پڑھا تھا، تو وہ کیا جائے گا ان کے لیے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، یہ بھی تو تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری عقل اسی طرح سوچتی ہے نا، 2 کا مطلب 2 اور 4 کا مطلب 4، اس لیے تمہیں بتایا، وگرنہ اجر کریم ہے، اور یہ کریم اللہ کا کریم ہے، یہ ایک ہمارا کریم ہوتا ہے، وہ اس سے تو ہمیں جتنی بھی جو بھی عزت ہم سمجھیں وہ ہے، جو عزت اللہ دے گا وہ کیا ہوگی وہ ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے جو اس کے لیے مخفی بنا کے رکھ دیا گیا، ابھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ آنکھ بند ہوگی تو نظر آئے گا۔ جنہوں نے یہ محنتیں کی ان کو یہ سب کچھ ملے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے اجر کریم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اب دیکھیے وہ ایمان کی بات آ گئی، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے ساتھ اس ذکر تو نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو جوڑ لیجئے، آخرت، یہ تینوں چیزیں جڑ جائیں، اللہ، رسول، آخرت، تو ایمان، ایمانیات ثلاثہ ان کی تکمیل ہو گئی۔ اب وہ ایمانی کے درجے ہیں نا، ایک ایمان کون سا ہم نے دیکھا، جو اقرار باللسان والا ہے، جس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر علیحدہ آ گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں، وہی ایمان آگے بڑھا تو وہ تصدیق قلبی کی صورت اختیار کر گیا، اب عمل اس کے تابع ہے، اس کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ایمان اور زیادہ ہوا، یقین اور زیادہ ہوا، یہاں تک کہ گویا اللہ کو دیکھنے لگ گیا، تو یہ درجہ احسان تک پہنچ گیا، لیکن بنیادی حقیقت تو ایک ہی ہے نا، ایمان ہی ہے۔ تو جو ایمان اس طرح کا لائے، اولئک ھم الصدیقون، اب ظاہر ہے وہ اگر درجہ احسان تک پہنچ گیا تو صدیقون تک پہنچ گیا، اور شہداء تک پہنچ گئے، یہ دونوں اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں، صدیق بھی اور شہداء بھی۔ اصل میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میرا خیال ہے چلیں اس کو ہم اگلی دفعہ کر لیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ صدیق اور شہداء کا ذکر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے، سورہ مریم میں بڑے عجیب انداز میں آیا، بعض رسولوں کا آیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا، اور بعض رسولوں کے حوالے سے آیا انہ کان رسولا نبیّا، یہ رسول نبی، صدیق نبی، تو یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں بات کر لیں گے۔ ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ صدیق تک اور شہداء تک پہنچانے والی چیز کیا ہے، تزکیے کا عمل کیا ہے، یہ ہے مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور قرض حسن دینا، اور قربانیاں دینا، ایثار کرنا، تو وہ صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم و نورہم، اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا، وہ نور جس کا ذکر پہلے آ گیا، کون سا، کہ جو پل صراط سے پار کرے گا، وہی نور ایمان ہے جو وہاں پہ شمع بن جائے گی، ٹارچ بن جائے گی، جس کی روشنی میں پل صراط پار کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، نہیں مانے، کیوں نہیں مانے؟ دنیا کی خواہشات کی وجہ سے نہیں مانے، وہ ابو جہل اس وجہ سے نہیں مانا، اس نے اعلان کر دیا، اور اسی وجہ سے نہیں چل سکا کون؟ عبداللہ ابن ابی، یا آج جو بھی نہ چل سکے، وہ نفاق کی کیفیت ہے، وہ نفاق وہاں جا کے کھلے گا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 19، اس پر ہم جو بقیہ گفتگو ہے وہ اگلی نشست اللہ نے توفیق دی تو اس میں کر لیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔